बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह बखैर। मैं हूँ रुकमा इरफान मलिक, मेरे साथ मौजूद है अब्दुर्रऊफ साहब और सबको और इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं हरमीत। सबसे पहले आज की हम टॉप स्टोरीज नाज़रीन के साथ शेयर कर लें। हाँ, मेरे ख्याल में जल्दी से क्विकली कर लेते हैं। आज हमारे पास है बहुत कुछ है। बिल्कुल। हाँ। पाकिस्तान और भारत जो हैं वो बांग्लादेश से भी कंपैरिजन में गरीब ममालिक बनते जा रहे हैं। इसकी रीज़न क्या है? और बांग्लादेश जो है वो दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहा है। इकोनॉमी उनकी बड़ी ज़बरदस्त होती जा रही है। तरक्की की बड़ी वजह क्या है बांग्लादेश की, आज हम इस पर बात करेंगे। फिर आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने टारगेट सेट किया है कि वो नौजवानों को 1 करोड़ नौकरियों के मौके फराहम करेंगे, जिसके लिए वो पाकिस्तान के जितने भी बड़े शहर हैं वहाँ पर मेगा सेंटर्स जो हैं, मेगा बिजनेस सेंटर्स उनको कायम कर रहे हैं। फिर शायकीन क्रिकेट के लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि PSL 6 के रऊफ साहब बकिया मैचेस के शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया है और अब जो फाइनल है वो 24 जून को अबू धाबी में खेला जाएगा। इरफान ज़हीर होंगे हमारे साथ। फिर जारहियत का शिकार मासूमों का आज आलमी दिन मनाया जा रहा है, बच्चों का आज आलमी दिन मनाया जा रहा है और दुनिया में हर तीसरे बच्चे को धौंस और धमकी का सामना है। इस पर बात करेंगे, इसकी इतनी क्या रीजंस हैं। फिर आज हम आपको जनूबी पंजाब के मरी की सैर करवाएंगे, यानी कि फोर्ट मंडो की सैर कराएंगे। इस पर खुसूसी रिपोर्ट भी है हमारे पास, वो आपको दिखाएंगे। और फिर सहरा की एक खूबसूरत आवाज़ है वो आपको सुनवाएंगे। और अफगानिस्तान में अमन एक सवालिया निशान बनता चला जा रहा है। गैर मुल्की फौज के इनखला के बाद जो सूरत हाल है वो ठीक नज़र नहीं आ रही, इस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बांग्लादेश की, जो कि जब अलहदा हुआ था तो 60% यहाँ पर गुर्बत थी और फीकस आमदनी जो थी वो $129 थी, जो कि अब अगर हम 2020 के फिगर्स देखें तो ये जो आमदनी है ये तकरीबन 3.5 लाख तक पहुँच चुकी है और गुर्बत भी वहाँ 20% रह गई है। 9% पे हो गया। बिल्कुल 9% हो गई में सबसे ज्यादा है, हिंदुस्तान को भी पीछे छोड़ दिया। फीकस आमदनी 3,44,000 हो गई है, जो इस वक्त खित्ते में फिर वो भी सबसे ज्यादा है। हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाते, ज़ैगम खान हमारे साथ मौजूद है, फौरन ही चलते हैं ज़ैगम की तरफ। अस्सलाम वालेकुम ज़ैगम। सलाम रब साहब। ज़ैगम, मुझे याद है 1998 में मैं और आप बांग्लादेश गए थे, इकट्ठे ही तकरीबन हम वहाँ पे थे और उसके बाद भी जाते रहे हैं। तो हम दोनों आपस में जब बात करते थे गलियों में फिरते हुए, कितनी गुर्बत का अंदाज़ा हमें होता था। हमारी समझ में नहीं आता था कि ये किस तरह से गुर्बत से निकलेगा। अब ये 3 सालों में या पिछले 5 सालों में हुआ क्या कि वो इतना आगे निकल गया? बिल्कुल आपको याद होगा वो साइकिल रेडियां और वो नालियां बहती हुई और गुर्बत के वो तमाम तर सीन जो हैं वो किस तरीके से थे और इतने कम वक्त में इतनी होशरुबा तरक्की की है। और ख़ास तौर पर अगर हम कंपैरिजन उस वक्त से करें जहां से बांग्लादेश ने अपना सफ़र शुरू किया, यानी आज से निस्फ सदी पहले जब हमसे अलग हुआ और एक आज़ाद मुल्क के तौर पर कायम हुआ। आपको याद होगा, आपने ज़रूर पढ़ा होगा रूप साहब कि हेनरी किसिंजर ने उस वक्त कहा था कि बांग्लादेश एक बास्केट केस है। बिल्कुल, यानी इसका ये एक नाकाम होने के सिवा इसका कोई चारा कार ही नहीं है। वहां पे इतनी कुदरती आफतें आती थी, जमीन इतनी थोड़ी, आबादी इतनी ज्यादा, वसाइल इतने महदूद कि कुछ नजर नहीं आता था कि इस मुल्क का कोई मुस्तकबिल होगा। और उस वक्त जो पाकिस्तान था, यानी उस वक्त का मगरबी पाकिस्तान, उसकी वहां की आमदनी, यानी एक आम जो मगरबी पाकिस्तान का आदमी था, वो 70% ज्यादा कमाता था एक बांग्लादेशी की निस्बत। और अभी जो ताज़ा तरीन स्टैटिस्टिक्स हैं, जो होशरुबा स्टैटिस्टिक्स हैं, देखिए अभी ये सामने आया है कि एक आम पाकिस्तानी की जो सालाना आमदनी है वो है $1,500, जबकि इस वक्त एक आम बांग्लादेशी की आमदनी है $2,2500। यानी एक आम बांग्लादेशी एक आम पाकिस्तानी की निस्बत 45% ज्यादा खुशहाल हो चुका है। और साथ साथ दूसरे फिगर्स आपके सामने हैं, एक्सपोर्ट्स उसकी हमसे ज्यादा दुगनी है, उसके जो फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स हैं वो हमसे दुगने हैं। और उसके साथ साथ रकम ये भी कि तकरीबन 2 करोड़ लोगों को उन्होंने पिछले चंद सालों में गुर्बत की लकीर से नीचे खींच के ऊपर लेके आए हैं, उनकी मिडिल क्लास बढ़ गई है। ये सब कुछ भी है बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए जिस तरीके से ये तो अभी तक जो हो गया है ना, लेकिन इसी रफ्तार के साथ वो आगे जा रहा है। इस साल जो है उसकी तरक्की की रफ्तार 9% है। हमारी पाकिस्तान की बमुश्किल 4% हुई है और ये हुकूमत जो है हमें चैन से बैठने नहीं दे रही। हमारा नाटका बंद किया हुआ है कि देखो जी 4% ग्रोथ आ गई। बिल्कुल मुसलसल 8% से ग्रो कर रहा है, इस साल 9% ग्रोथ है। तो आप अंदाजा लगाइए 10 साल बाद कहाँ होगा।
یعنی ایشیا کا ایک رائزنگ سٹار بن چکا ہے جو مسلسل آگے جا رہا ہے، اور اگر اسی طریقے سے آپ پروجیکشن دیکھیں تو یہ تو پاکستان سے کئی گنا ایک عام جو بنگلہ دیشی ہے وہ خوشحال ہو جائے گا۔ بالکل، آپ بالکل درست فرما رہے ہیں، لیکن زیغم خان صاحب یہ بھی بتائیے گا یہاں پر کہ آپ کے خیال میں کہ بنگلہ دیش نے کون کون سے سیکٹرز میں ترقی کی ہے جس کی وجہ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ 2035 تک اب یہ دنیا کی سب سے بڑی معیشت بن جائے گا، 25ویں بڑی معیشت بن جائے گا؟ جی دیکھیے، اگر ہم یہ دیکھیں کہ آخر بنگلہ دیش نے یہ ترقی کیسے حاصل کی ہے، جو دنیا کے ایکسپرٹس ہیں وہ 3 چیزوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ 3 بنیادی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے بنگلہ دیش جو ہے وہ ایک ایشین ٹائیگر بننے چلا جا رہا ہے۔ پہلی چیز ہے اس کی ایکسپورٹس، یعنی اس نے اپنی معیشت کو ایکسپورٹس کی بنیاد پر استوار کیا ہے، اور جب کوئی ملک ایکسپورٹ کی بنیاد پر استوار کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو ایک ٹریڈنگ نیشن کے طور پر دیکھتا ہے، اور اس کا سارا فوکس جو ہے وہ دکانداری پر ہوتا ہے، لڑائی جھگڑے پر نہیں ہوتا۔ جس طرح کہ ملیشیا کی مثال سامنے ہے، آپ مہاتیر کی تقریریں سنتے رہے، وہ بار بار کہتے تھے جی ہم تو ٹریڈنگ نیشن ہیں، یہ مسئلہ ٹھیک ہے لیکن ہم نے ٹریڈ کرنی ہے۔ تو ایکسپورٹس پر اب 2011 سے اگر آپ دیکھیں اب تک بنگلہ دیش کی ایکسپورٹس ہر سال 8% کی رفتار سے بڑھی ہے، یہ بہت بڑی ترقی ہے ایکسپورٹس میں جو آئی ہے۔ دوسری بات جو وہ کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ بنگلہ دیش نے اپنی ترقی کو سماجی ترقی کی بنیاد پر کھڑا کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں یہ وہ ماڈل ہے جو ڈاکٹر محبوب الحق اور امرتیا سین نے بنایا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ جو مغرب کے ترقی کے ماڈل ہیں وہ ہمارے لیے ویلڈ نہیں ہے، ایشیا نے اگر ترقی کرنی ہے تو ایشین ٹائیگرز کی طرح ترقی کرنی ہوگی، اور ایشین ٹائیگرز نے جو ترقی کی ہے وہ اپنے لوگوں کو ترقی دے کر سماجی ترقی کی بنیاد پر ہی ترقی کی ہے۔ اب ایک آپ کو دلچسپ میں انڈیکیٹر بتاؤں، اگر آپ نے تعلیم کا، صحت کا، خواتین کی حالت کا، ہر چیز کی چیزوں کو ایک انڈیکیٹر میں سمونا ہو تو وہ انڈیکیٹر ہوتا ہے پاپولیشن گروتھ۔ اگر صحت میسر نہ ہو، اگر بچے بہت زیادہ مر رہے ہوں، یہ سب چیزیں ہوں تو پھر کبھی بھی، یا خواتین خود مختار نہ ہو تو پھر آبادی بڑھتی ہے۔ بنگلہ دیش کی آبادی بڑھنے کی رفتار پاکستان سے آدھی ہے۔ بنگلہ دیش کی جو آبادی جو علیحدگی کے وقت پاکستان سے کہیں زیادہ تھی، اس وقت بنگلہ دیش کی آبادی 16 کروڑ ہے اور پاکستان کی آبادی 22 کروڑ ہے، یعنی پاکستان کی آبادی بنگلہ دیش سے 6 کروڑ زیادہ ہو چکی ہے۔ آپ اندازہ لگے اگر اس وقت پاکستان میں 6 کروڑ لوگ کم ہوتے تو پاکستان میں ترقی کے لیے کتنی آسانی ہوتی۔ خواتین کی لیبر فورس میں جو شمولیت ہے وہ بھارت سے کہیں بہتر ہے، پاکستان سے کہیں بہتر ہے۔ ایک عام بنگلہ دیشی ایک پاکستانی سے 6 سال زیادہ زندہ رہتا ہے۔ پاکستان کی اوسط عمر جو ہے وہ 66 سال ہے، اور ایک بنگلہ دیشی کی جو اوسط عمر ہے وہ 72 سال ہے۔ یہ وہ انڈیکیٹرز ہیں جو ظاہر کرتے ہیں کہ سماجی ترقی پر کتنی توجہ دی گئی ہے۔ ایک بنگلہ دیشی جو ہے وہ پاکستانی سے زیادہ پڑھا لکھا ہے، ایک بنگلہ دیشی جو ہے وہ بچہ زیادہ سکول میں وقت لگاتا ہے، ان کے ایجوکیشن کے انڈیکیٹرز بہتر ہیں، پروڈکٹیوٹی کے انڈیکیٹرز بہتر ہیں۔ تو اس سماجی ترقی نے بہت کنٹریبیوٹ کیا ہے اس کی معاشی ترقی میں۔ اور تیسری جو امپورٹنٹ چیز ہے، تیسری اور آخری، وہ جس کو معاشی زبان میں کہتے ہیں فسکل پروڈنس، یعنی انہوں نے بجٹ کو بہتر سنبھالا ہے، اچھے طور پر بجٹ کو مینج کیا ہے۔ اب اس کا ایک انڈیکیٹر جو آپ کو نظر آتا ہے وہ مثال کے طور پہ قرضوں میں نظر آتا ہے کہ پاکستان نے اس طریقے سے قرضے لی ہیں کہ ہماری جی ڈی پی کا جو 90% اس کے برابر ہم قرضے لے چکے ہیں۔ ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ قرضوں کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، کس چیز کے لیے لینے ہیں، کس چیز کے لیے نہیں لینے، بالکل قرضے لیتے گئے۔ لیکن بنگلہ دیش دنیا کے لیسٹ انڈیٹڈ نیشن میں سے ہے، ان ترقی پذیر ملکوں میں سے ہے جنہوں نے بہت کم قرض لیے ہیں، اور اس کے جو قرضوں کی رفتار ہے، جو قرض جو جی ڈی پی ریشو ہے، ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو ہے، وہ بمشکل 30% ہے۔ صحیح جی حرمیت۔ زیغم خان صاحب، اگر ہم دیکھیں تو اس وقت پاکستان کی جو برآمدات ہے اس پر بھی اسی طرح توجہ نہیں دی جا رہی، ماضی سے لے کر مشرف دور سے لے کر اب تک کے جو حالات ہیں، ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو درآمدات جو ہے ہماری 13.5% ہے، جبکہ 6.5% جو برآمدات ہے، ایک تو اس پہ توجہ نہیں دی جا رہی۔ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ وجوہات کیا ہے کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی بھی اس کی ذمہ دار ہے؟ کبھی کپاس ہمارے ہاں پیداوار اس کی بہت زیادہ ہوتی تھی اور پورے دنیا میں کپڑا ہمارا مشہور تھا، آج کپاس کی حالت بھی آپ دیکھیں اس پہ بھی توجہ نہیں دی جا رہی ہے۔
देखिए पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो बांग्लादेश में भी रही है, ये बड़ी दिलचस्प बात है कि बांग्लादेश काफी पॉलिटिकल वोलेटाइल रहा है और इस वक्त भी किसी वक्त भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ सकती है। जिस तरह की बांग्लादेश में एक हुकूमत है, एक बड़ी तगड़ी हुकूमत है जो मौका नहीं दे रही अपोजिशन को, मेरे ख्याल में इसकी वजह पॉलिसीज हैं और पॉलिसीज की कंसिस्टेंसी है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा पाकिस्तान की हमारे एलीट की ज्यादती रही है वो ये रही है कि सोशल सेक्टर पर, गरीब पर, आम आदमी पर, उसकी सेहत पर, उसकी तालीम पर बिल्कुल तवज्जो नहीं दी गई। आम आदमी पर इन्वेस्ट नहीं किया। एक तरफ तो आम आदमी पर नीचे के लेवल पर इन्वेस्ट नहीं किया, लेकिन साथ ही देखिए कि पाकिस्तान में हमने आला तालीम पर भी इन्वेस्ट नहीं किया। मिसाल के तौर पे जो इंडिया ने किया कि उन्होंने आला तालीम बहुत जबरदस्त बना ली, जिसकी वजह से आईटी के एक्सपोर्ट्स बन गई, दुनिया भर में उनके एक्सपर्ट्स जो हैं वो छा गए। फिर जिस तरीके से हमने मईशत बनाई, आप देखिए हम किन सेक्टर्स को फरोग दे रहे हैं, जिनको क्रोनी सेक्टर्स कहते हैं, जो मुल्क को कुछ नहीं देते, सिर्फ एक खास तबके की दौलत बढ़ाते हैं, जैसे कि शुगर इंडस्ट्री है। ये पाकिस्तान की हर पार्टी जो है उसको शुगर इंडस्ट्री चला रही है, और शुगर इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसने ज़राअत का भी कबाड़ा किया है, इकानमी का भी कबाड़ा किया है, और एक जो कंज्यूमर है उसका भी कबाड़ा किया है। उस पर हमारे इतने वसाइल चले गए। इसी तरह आप देखें पाकिस्तान की जो दूसरी शायद इस वक्त सबसे बड़ी जो इंडस्ट्री बन चुकी है वो आपका रियल एस्टेट है। रियल एस्टेट की क्या कंट्रीब्यूशन है कि आपने सैकड़ों मुरब्बा मील पे जो है वो लकीरें डाल के प्लाट बना दिए हैं फर्जी, और पाकिस्तान की पूरी कौमी दौलत जो है वो इन प्लाटों के अंदर घुसी हुई है। यानी ना उसका कोई फायदा है ना कोई चीज है, बजाय इसके कि चलें हमने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में ही अगर आना था तो हम हाई राइजेस बनाते, लेकिन ये एक और इस तरह की है। तो हमने जो रियल जेन्युइन जो सेक्टर्स हैं इकानमी के उस पर तवज्जो नहीं की। जिस तरीके से ये क्रोनी सेक्टर, जेली इकानमी के सेक्टर और हमारी हुकूमतों के अंदर या रियासत के साथ गठ जोड़ रहा है, उसने भी पाकिस्तानी मईशत को गारत किया है। थैंक यू, बहुत मेहरबानी। बड़ी तफसील से जैगम ने बताया। मैं भी जैगम के साथ जा चुका हूँ और हम 3-4 बार गए हैं, और आप यकीन करो कि जिस वक्त हम वहाँ फिरते थे ना हमें उनकी तालीम के सेक्टर का पता चलता था। हम समझते थे कि उनके नौजवान का IQ लेवल हमारे लोगों से बहुत कम है। ये 1998 की बातें हैं। 2001-2 तक तकरीबन हम लोग जाते रहे हैं। 4-5 साल में 6 चक्कर मेरे भी लगे, और जिस तरह कच्ची आबादियां फैली हुई थी, नंग धड़ंग लोग फिर रहे हैं, हमें यकीन ही नहीं आता था कि कभी ये मुल्क भी तरक्की कर सकता है, और उस मुल्क की काया पलट गई है। बिल्कुल, उन्होंने किस तरह से अपनी एक्सपोर्ट्स बेहतर किए हैं, किस तरह से, जिस तरह से ज़ैकम खान साहब भी बता रहे थे, बजट को अपने मैनेज किया है, इसके साथ साथ समाजी तरक्की की तरफ उन्होंने तवज्जो दी है। ये तमाम वो फैक्टर्स हैं जिस पर तवज्जो देकर आज बांग्लादेश जो है वो बड़ी मईशत बन चुका है, और ये भी कहा जा रहा है कि 2035 तक ये दुनिया की 25वीं बड़ी मईशत बन जाएगा। खैर, अभी हम प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कुछ मजीद टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक, और अभी हमें शो में एक ऐसी शख्सियत ज्वाइन कर रही हैं जो कि ऑलरेडी पाकिस्तान में मोर देन 100 बिजनेसेस जो हैं वो कर रहे हैं, और इन्होंने टारगेट सेट किया है कि ये 1 करोड़ नौकरियों के मौके जो हैं वो लोगों के लिए पैदा करेंगे, जिसके लिए ये पाकिस्तान के जितने बड़े सिटीज़ हैं वहाँ पर जो मेगा सेंटर्स हैं उनका क़याम अमल में लाएंगे। लेकिन ये अपने प्लान को किस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे ये हम उन्हीं से ही जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शकील अहमद मीर साहब। मीर साहब, थैंक यू सो मच, वेलकम टू द शो। ये वादा तो इमरान खान साहब ने किया था कि हम 1 करोड़ नौकरियों के मौके जो हैं वो नौजवानों के लिए पैदा करेंगे, वो तो नहीं हो सका, लेकिन आप किस तरीके से अपने प्लान को अमली जामा जो है वो पहनाएंगे, क्या इकदाम इसके लिए करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच कि आपने इनवाइट किया इस शो में। जो 1 करोड़ नौकरियां हैं, ज़ाहिर है खान साहब ने ये वादा किया था और ख़ासतौर पे नौजवानों में ये काफ़ी पॉपुलर हुआ था। तो हम काफ़ी अरसे से यहाँ पाकिस्तान में, लंदन से हूँ मैं ओरिजिनली, लेकिन यहाँ पाकिस्तान में बिजनेसेस कर रहे हैं, और एक मॉडल बनाया हमने कि हम 50 से 100 बिजनेसेस लॉन्च करते हैं, उसमें सारी एक्टिविटी देखते हैं, यानी उसमें इन्वेस्टमेंट्स, उसमें हम टीम्स बिल्ड करते हैं और देखते हैं कितनी जॉब्स क्रिएट कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो पूरा सेटअप है, इसके अलावा जो हमारी पिछली कंपनीज़ हैं 15,000 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। तो अब जब मतलब खान साहब का ये वादा उस तरह से पूरा शायद उस स्पीड से नहीं पूरा हो सकता है बैकग्राउंड में काम हो रहा है, लेकिन जब मेन मसला वो कहाँ पे आता है, डिलीवरी जो टीम है, वो डिलीवरी टीम कौन होगी। अब वो चाहिए आपको एंटरप्रेन्योर्स जिन्होंने पहले से सैकड़ों हज़ारों बिजनेस चलाए हुए हैं, और वो आपको पूरी प्लानिंग करके देंगे। तो हमने एक पूरा स्ट्रक्चर बनाया और अब हम इसको रोल आउट करने लगे हैं कि कम से कम 50 सेंटर्स पूरे पाकिस्तान में बनाएं,
اور سینٹر سے ہماری کیا مراد ہے، جہاں پہ ایک طرف آپ کے پاس نوجوان ہے جو بزنس کرنا چاہتا ہے، یعنی بزنس میں جن کو انٹرسٹ ہے لیکن نہ اس کے پاس پیسہ نہ اس کے پاس گائیڈنس ہے. دوسری طرف لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ غریب ملک ہے، یہاں پیسہ نہیں ہے. اوورسیز پاکستان نہیں، پاکستان کا سب سے بڑا ایسٹ، وہ انویسٹ کرنے کے لیے یہاں پہ بزنس کرنے کے لیے تیار ہیں، صرف ان کو پلیٹ فارم نہیں ملتا. تو ان کو ہم آن بورڈ لے کے آ رہے ہیں. اور تھرڈ دیکھیں ایگزسٹنگ بزنسز، آپ نے اگر جابز پروڈیوس کرنی ہے، ہمارے بڑے بڑے بزنسز پاکستان میں ہیں لیکن کوئی ملٹی نیشنل کمپنی نہیں ہے جو 50,000 1 لاکھ لوگوں کو امپلوائے کرے. تو تیسری طرف یہ تینوں جو ہم سیکٹرز ہیں یہ اکٹھے کریں گے اور ایک بزنس سینٹر جو ہوگا پورے شہر کی، پورے علاقے کی ایکٹیویٹی کو وہ گرو بھی کرے گا، اس کو مانیٹر بھی کرے گا، وہاں ساری اپرچونیٹیز انٹرنیشنل یہاں لے کے آئے گا. تو یہ ہمارا ماڈل ہے. یہ کون سے سیکٹر میں کام کر رہے ہوں گے آپ کے، کون سے فیلڈ ہوں گے بزنس کے؟ اچھا، سب سے پہلے ہم سٹارٹ کریں گے، فرض کریں ٹارگٹ ہے 1 کروڑ نوکریاں. سب سے آسان کام ہے کہ آپ کم از کم 2 ملین یعنی 20 لاکھ لوگوں کو آن لائن بزنسز میں فٹ کر سکتے ہیں. جس طرح ابھی آپ بات کر رہے تھے، آپ نے بات کی کہ بنگلہ دیش پاکستان سے آگے نکل رہا ہے. بنگلہ دیش پاکستان انڈیا سے آگے کیوں ہے؟ کہ انہوں نے آئی ٹی میں بہت زیادہ کام کیا ہے. ان کے لڑکے لڑکیاں نوجوان وہ فری لانسنگ کرتے ہیں، وہ ای کامرس میں کام کرتے ہیں، وہ آن لائن بے شمار جو بزنس ماڈلز ہیں ان کو اپناتے ہیں، اس پہ کام کرتے ہیں، وہ ریونیو ڈالرز لے کے آ رہے ہیں. تو سب سے پہلے ہمارا فوکس یہ ہوگا کہ آن لائن بزنسز جتنے بھی ماڈلز ہیں ان بزنس سینٹر سے آپ آؤ، سیکھو، وہاں بیٹھ کے کام کرو. نیکسٹ ہمارے پاس جو ہیں ای وی میں بہت زیادہ کام کیا ہے. ای وی میں الحمدللہ ہم لیڈ کر رہے ہیں پاکستان میں. جو لائسنسڈ ہے گورنمنٹ کا وہ بھی ہمیں ملا ہوا ہے، ہمارے جو پارٹنر گروپ ہے. اور اس میں آپ اگر دیکھیں 2 کروڑ موٹر سائیکل ہیں اس وقت پاکستان میں، اور رفلی 50 لاکھ سے 1 کروڑ جو ہے وہ کاریں ہیں. تو یہ ساری کی ساری الیکٹرک ہونی ہے. الیکٹرک ریولوشن آ رہا ہے پاکستان میں بھی، اور دنیا میں آ چکا ہے، پاکستان میں آ رہا ہے. اچھا، اس کے لیے یہ کچھ روز پہلے ہمارے ساتھ پاک پینٹس کے سی ای او بھی موجود تھے. ان کا یہ کہنا تھا کہ الیکٹرک وہیکل جو ہیں وہ پاکستان میں کامیاب نہیں ہو سکتے جسٹ فار دا ریزن کہ ان کو لائسنسز نہیں ایشو ہوں گے. تو آپ اتنا مطلب کام کر رہے ہیں الیکٹرک وہیکلس پر، تو آپ کو یہ رکاوٹ مطلب اس طرح کی، ہاں، اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کو یہ لائسنس جو ہے مل جائیں گے لوگوں کو آنے والے وقت میں؟ دیکھیں کچھ عرصہ ہوا ہے اس گورنمنٹ نے بہت اچھے سٹیپس بھی لیے ہیں. سب سے بڑا جو سٹیپ انہوں نے خاص طور پہ کار انڈسٹری اور وہیکل انڈسٹری میں لیا وہ یہ ہے کہ الیکٹریکل وہیکل لائسنس انہوں نے پالیسی لانچ کر دیا. اب پالیسی کا یہ مطلب ہے کہ پہلے دیکھیں آپ آج اگر کار منگوائیں، کہیں سے بھی منگواتے ہیں باہر سے، آپ کو ٹھیک ٹھاک اس پہ جو ہے کسٹم دینا پڑتا ہے. اب یہ ہے کہ اگر آپ پارٹس منگواتے ہیں باہر سے، آپ اس کو مینوفیکچر یہاں پہ کریں تو آلموسٹ ڈیوٹی انہوں نے بالکل زیرو کر دی ہے. تو حکومت تو چاہتی ہے کہ الیکٹریکل وہیکلز، بلکہ مجھے پتا چلا ہے کہ گورنمنٹ اور ایون پی ایم صاحب جو ہیں وہ ٹیسلا کے جو سی ای او ہیں ان سے بھی بات کر رہے ہیں کہ آپ یہاں پہ آئیں. سو دے آر گیونگ یو اپرچونیٹیز. آپ نے بات کی کہ کامیاب نہیں ہوگا، چائنا میں بھی یہی کہا جاتا تھا 10 سال پہلے وہاں 1% بھی الیکٹریکل وہیکل نہیں تھی. آج 95% جو وہیکلز ہیں وہ الیکٹریکل ہیں. یہی پاکستان میں ہونے جا رہا ہے. صحیح. تو یہ تو جو ہوگا. شکیل صاحب آپ نے ایک بات کی کہ جس کے پاس پیسہ نہیں ہے، جس کے پاس آئیڈیا نہیں ہے تو وہ آ کے بزنس کر سکے گا، ان کو جاب ملے گی. تو بغیر پیسے کے تھوڑا سا یہ ایکسپلین کیجئے گا. اور دوسری بات ہے آئیڈیا دینے کے لیے کیا پروسیس ہوگا، اور کیا وہ بھی بغیر پیسوں کے ہی ہوگا جو ٹریننگ دی جائے گی؟ اچھا، رؤوف صاحب آپ نے پوچھا تھا کہ وہ کون سی انڈسٹریز ہیں. تو میں تھوڑا سا واضح کر دوں تو ایک طرف آن لائن سارے کے سارے بزنس ماڈلز، ای وی ہے، پھر اس کے علاوہ سولر میں ہم بہت زیادہ کام کر رہے ہیں تو وہ ماڈل بنایا. پھر اس کے علاوہ ایون ہم فلم انڈسٹری اینڈ ڈرامہ انڈسٹری میں موجود ہیں. وہ اس لیے کہ گورا اسلام کا اور پاکستان کا چہرہ دکھاتا ہے باہر، اس نے اپنے طریقے سے دکھانا، اور ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم خود مسلمان اور پاکستانی جو ہے نا اپنا چہرہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا وہ دکھائیں. اس کے علاوہ ہم نے ٹوٹل 50 سے زیادہ بزنس ماڈلز بنائے ہیں، جس کو جو ہم نے ساری ورکنگ کی 100 بزنسز لانچ کیے وہ ان ماڈلز میں تھے. ان میں سے بڑی فیکٹریاں بھی ہیں اور دوسرے لیول پہ صرف 1 لاکھ سے 50,000 سے جو بزنسز آپ سٹارٹ کر سکتے ہو وہ بھی ہیں. تو یہ ماڈلز ان بزنس سینٹرز میں لے کے آئیں گے ان لوگوں کے لیے جن کے پاس آئیڈیا نہیں ہے کہ یہ آئیڈیاز ہیں، ان میں سے دیکھو آپ کس میں فٹ ہوتے ہو، کس میں کام کر سکتے ہو آپ کی اسکل کے مطابق، آپ کے پیشن اور ٹیلنٹ کے مطابق. اور پھر جو آپ نے بات پیسہ دیکھیں، میں نے جس طرح بتایا اوورسیز پاکستانیز، اب ہم نے جو بزنسز لانچ کیے ہیں خود فنڈنگ کی، لیکن میرے بے شمار اتنا بڑا نیٹ ورک ہے اوورسیز پاکستانیز کا جو مر رہے ہیں یار پاکستان ہمیں آنے دو، ہم نے بزنس کرنا ہے. کیونکہ وہ اتنا زبردست قسم کی جابز کر رہے ہیں، بزنسز بھی کر رہے ہیں باہر، لیکن وہ عزت نہیں ملتی جب تک وہ پاکستان میں خود نہ کریں. تو وہ واپس آنا چاہتے ہیں اور وہ انویسٹ کرنے کے لیے ریڈی ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں ہے کہ وہ آسانی سے پیسہ یہاں بیچ کے اپنے بزنس سٹارٹ کر سکے. تو اوورسیز پاکستانی انویسٹ کریں گے. پھر انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں
جو کسی بھی ملک کی ترقی خاص طور پہ غریب عوام کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ ہم فنڈ کریں, بزنس ڈفرینٹ قسم کی فنڈنگ ہوتی ہے, تو ہم کیا کریں گے, ایک پورے کا پورا انویسٹمنٹ سینٹر ہر بزنس سینٹر کے اندر بنائیں گے. کہ فرض کریں ہم نے ایک پول بنا دیا, اب نمبرز بہت بڑے ہیں, یعنی ایک بزنس سینٹر کی ذمہ داری یہ ہوگی کہ آپ نے 5 سال میں 40,000 سے 50,000 نوکریاں پیدا کرنی ہیں. تو ایک طرف آپ کا نوجوان ان نوکریوں میں فٹ ہو رہا ہے, 100 میں سے ہمیشہ یہ ہوتا ہے 100 میں سے آپ نے اپنا ایکسپیرینس ہوگا کہ کوئی 5 سے 10 بندے ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے بزنس ہی کرنا ہے, وہ کوئی نہ کوئی کام کرتے رہتے ہیں چھوٹا موٹا, تو وہ جو 5% 10% ہے اس کو اٹھا کے ہم نے ٹرین کرنا ہے کہ ان بزنس ماڈل میں سے یا آپ کا اپنا آئیڈیا ہے. یہ سکسیسفل انٹرپرینیورز بنانے کے لیے, اس کے لیے آپ کا جو پلیٹ فارم ہے میگا سکسیس, یہ کوئی ٹریننگ اور گائیڈنس وغیرہ بھی دے گا لوگوں کو؟ سب سے پہلے ٹریننگ ہے. میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ خان صاحب نے ابھی اناؤنس کیا ہے کہ 100 ارب روپے کامیاب جوان پروگرام کے لیے انہوں نے ایلوکیٹ کیے ہیں. اب یہ کیا ہوگا کہ نوجوان کو کہتا ہے میں نے ایک بزنس کرنا ہے, وہ قرضہ دیں گے, وہ 10 لاکھ سے 2 کروڑ تک کا قرضہ آپ لے سکتے ہیں. اس طرح کی زیادہ تر سکیمز جو ہیں اچھی تو لگتی ہیں نیوز پر لیکن فیل ہوتی ہیں. فیل کیوں ہوتی ہیں؟ ایک نوجوان ہے جس نے کبھی پہلے بزنس کیا ہی نہیں, اس نے پیسہ لے لیا, اب وہ سمجھتا ہے کہ پیسہ صرف ایک چیز ہے, مجھے چاہیے بزنس کامیاب ہو جائے گا. اصل گیم وہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے. آپ کے پاس پیسہ آ گیا لیکن آپ کو پتہ نہیں کہ آپ نے مارکیٹنگ کیسے کرنی ہے, آپ نے سیلز کیسے کرنی ہے, اسٹرکچر کیسے سیٹ کرنا ہے. تو سب سے زیادہ فوکس جو بزنس سینٹرز کا وہ ٹریننگ پہ ہے. یعنی فوکس یہ ہے, یہ 3 دیکھیں, ایگزسٹنگ بزنسز, انویسٹر آ گیا, نوجوان آ گیا, یا جس لوگوں نے بزنسز کرنے ہیں, اصل جو کام ہے ان کا ہاتھ پکڑنا. صحیح, ہاتھ پکڑ کے ان کو بتانا کہ کیسے بزنس کرنا ہے, کیونکہ ہم نے کیے ہوئے ہیں, یہ ماڈل ہے, اس کو فالو کرو. ہم ٹاپ پہ ایک ٹیم بٹھا دیں گے جو ان کے سارے میٹرز کو اوورسی کرے گی. تو یہ سپورٹ سسٹم. اچھا, یہ جو میگا سینٹرز ہیں, جی میگا سینٹرز ہیں, ان کا قیام کب سے عمل میں آئے گا؟ مطلب اس کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ کب سے پہلا جو میگا سینٹر ہے وہ لانچ ہو جائے گا کسی بھی سٹی میں, اور کس سٹی سے آپ سٹارٹ کر رہے ہیں؟ اچھا, یہ بزنس سینٹرز ہیں, لاہور سے ہم سٹارٹ کر رہے ہیں. اسی مہینے جون میں ہم لاہور میں پہلا اپنا بنا رہے ہیں. لیکن یہ سینٹر ایک بلڈنگ نہیں ہے, یعنی وہ ایکسپینڈ کریں گے. ایگزسٹنگ انڈسٹری ہے, ان کے ساتھ سارے لنکس ہم بنا رہے ہیں. تو وہ بلکہ گورنمنٹ کے کچھ آفیشلز ہیں, ان کے ساتھ بھی میری ملاقاتیں ہیں, تو ہو سکتا ہے یہ ایک جوائنٹ وینچر ہو. لیکن پہلا لاہور میں لانچ کر رہے ہیں. اسلام آباد, سیالکوٹ, گجرات, ملتان کے ہم نے سیٹ اپس وہ سارے ریڈی کر لیے ہیں. ہمارا ارادہ ہے کہ یہ 40 سے 50 ہوں گے پورے پاکستان میں, اور ہر مہینے 1 سے 2 ہم نے یہ لانچ کرنے ہیں. اس وقت کتنی انویسٹمنٹ مطلب آپ سمجھتے آ چکی ہے؟ ایک طرف تو یہ ہرڈل ہے کہ جو گورنمنٹ بھی کہتی ہے کہ باہر سے انویسٹر نہیں آ رہا, اور آپ بڑے پر امید ہیں کہ انویسٹمنٹ آئے گی. جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کی بھی باوجود ریڈ ٹیپزم کہہ لیں, جو بھی مطلب ہرڈلز ہیں, تو مطلب یہ ہے کہ ان تمام رکاوٹوں کے باوجود آپ کی امید کس چیز پہ قائم ہے کہ لوگ انویسٹ کریں گے؟ کتنا بڑا آپ سمجھتے ہیں پازیٹیو ان کو لگے گا کہ یہ بزنس ماڈل؟ اچھا, میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے. ایکسپیرینس اس لیے کہ جب میں اگست لاسٹ ایئر میں یہاں آیا تھا, لنڈن میں اوبیسلی اپنی کافی سارے بزنسز تھے, یہ وہاں سے سارا کام سٹارٹ ہوا, ہم نے یہ پروجیکٹ لانچ کیا. تو میں موٹیویٹ کرا تھا نوجوانوں کو کہ بزنس کی طرف آؤ. تو میرا اس قسم کا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ اوورسیز پاکستانیوں کو انوالو کرنا ہے. لیکن سب سے بڑی, اب ملین سے زیادہ میرے فالوور ہیں, سب سے زیادہ فالوئنگ میری اوورسیز پاکستانیز کی ہے. آئی ڈونٹ نو ہاؤ دے اسٹارٹڈ فالوئنگ می, اور روزانہ ہزاروں کی تعداد میں میسیجز آ رہے ہیں کہ میں نے یہ بزنس کرنا ہے, میں نے بائک کا کرنا ہے, میں نے فلانا کرنا ہے, سافٹ ویئر ہاؤس بنانا ہے. اور انہوں نے رابطہ کرنا شروع کر دیا کہ کیا اپرچونٹی ایسی ہے جس میں میں انویسٹ کروں. یعنی ہمارے سرکل میں 1000 سے زیادہ اس وقت بندے ہیں جو انویسٹ کرنے کے لیے ریڈی ہیں مختلف چیزوں میں. صرف وہ پلیٹ فارم ہے. ہوتا کیا نارملی ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے یار بائک کی فیکٹری نہیں لگا رہے ہیں, اگر آپ چاہتے ہو ہمارے پارٹنر بننا چاہتے ہو, وہ وہاں سے UK سے US سے پیسہ بھیجنے کی کوشش کرتے ہیں, بینکنگ سسٹم میں وہ رک جاتا ہے کہیں نہ کہیں آ کے, کیونکہ وہ تو کس چیز پہ میں بیس کر رہا ہوں, پرسنل ایکسپیرینس پہ. آئی بلیو کہ گورنمنٹ اگر ایسا سیٹ اپ بنا دے, جس طرح وہ روشن اکاؤنٹ وہ بنا رہے ہیں, اس طرح کے اقدامات تو کیے جا رہے ہیں, لیکن ایک اسٹرانگ سیٹ اپ. کوئی بھی ملک ترقی اس وقت تک نہیں کرے گا, 2 انڈیکیٹرز ہوتے ہیں, ایک جی ڈی پی بھی صرف اس وقت بڑھتا ہے جب زیادہ سے زیادہ انویسٹمنٹ آئے اس ملک میں. تو دے آر ریڈی اوورسیز پاکستانیز. میری ایسی سٹوریز ہیں کہ لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے وہ پاکستان میں آ کے خود بزنسز کرنا چاہتے ہیں, لیکن وہ سیفٹی اور سیکیورٹی نہیں ملتی, اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ان کو پرووائڈ کریں. صحیح. اور اس حوالے سے مطلب آپ کا یہ جو آئیڈیا ہے, اور جس طرح سے یہ پلان تو عمران خان صاحب کا تھا, مطلب آئیڈیا تو انہوں نے تھرو کیا تھا 1 کروڑ نوکریوں والا, اب آپ یہ کام کرنے جا رہے ہیں, تو آپ نے ویسے گورنمنٹ آفیشلز کو اس طرح کی کوئی سجیشن دی ہے, یا آپ ارادہ رکھتے ہیں ان کو اپنے ساتھ انگیج کرنے کا اپنے اس پلان میں؟ بالکل. اچھا, اس میں دیکھیں فرض کریں کہ ابھی تک ہم اسی پلان کی بات کر رہے ہیں, لیکن امپلیمنٹیشن ہم نے سٹارٹ بھی کر دی ہے. تو لوگ واقعی پوچھتے ہیں کہ خان صاحب سے کیوں نہیں بات کرتے.
تو یہ جو آپ نے ریڈ ٹیپ کی بات کی، دیکھیں اسٹارٹنگ میں آئے میں کچھ آفیشل سے ملا، لیکن یہاں کی جو سیاست اور یہاں کے جو سسٹمز میں نے دیکھے، میں نے کہا مجھے تو 5 سال لگ جانے ہیں صرف اس سسٹم سے گزرتے ہوئے، خان صاحب سے بات کر کے ایک پروجیکٹ بناتے ہوئے. تو میں نے یہ سوچا کہ یار اپنی ٹیم کے ساتھ یہاں کے ٹاپ کے جو انٹرپرینورز ہیں ان کے ساتھ ملے، بڑے زبردست لوگ ہیں. ہم نے یہ پروجیکٹ سٹارٹ کر دیا. اب ہم امپلیمنٹیشن کی طرف آئے ہیں تو کچھ ویڈیوز ہم نے ریلیز کی. تو اب گورنمنٹ سیکٹر میں جو بیٹھے ہوئے ہیں لوگ وہ ہم سے رابطہ کر رہے ہیں. تو میری نیکسٹ ویک کچھ میٹنگز بھی ہیں اسلام آباد میں. تو آئی ایم ہوپنگ کہ مل کے کچھ ہوگا، لیکن اوائڈ میں خود کرتا ہوں. ایک تو سیاست کا میں بندہ نہیں ہوں اور مجھے میرا فوکس ہے بزنس، زیادہ سے زیادہ جابس پروڈیوس ہوں، زیادہ سے زیادہ بزنسز ہوں. دوسرا یہ ہے کہ دیر ہو جاتی ہے، یعنی ایک جو دن میں کام ہونا ہے شاید 6 مہینے اس میں لگ جائیں، لیکن آئی ایم آل ولنگ کہ مل کے کام ہو. آئی بلیو میڈیا، گورنمنٹ، ہم لوگ انٹرپرینورز یہ جب مل کے کریں گے تو پھر یہ کام ہوگا. اور اس میں اوورسیز پاکستانی بھی جو ہے وہ بھی اپنا کہ آپ کو کامیابی ہوگی. ہرمیت کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں. ہرمیت ہمیں بریک پر جانا ہے، وقت بہت مختصر ہے. شکیل صاحب میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح کامیاب جوان پروگرام کی آپ نے بات کی، تو کئی نوجوان ایسے جو مجھ سے ملتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ آپ میڈیا میں یہ بات کریں کہ انہوں نے آئیڈیاز بھی اپنے شیئر کیے، لیکن حکومت کی جانب سے کوئی یہ جو پروگرام ہے اس کی جانب سے ان کو ابھی تک کوئی پازیٹیو رسپانس نہیں ملا. ایک تو یہ بات. دوسری بات آپ نے یہ کہا کہ میں ہماری جو برانچز ہوں گی مختلف سٹیز میں ہوں گی، تو اس میں نے یہ سوال کیا تھا کہ آپ کیا طریقہ کار ہوگا، ٹریننگ کا کیا طریقہ کار ہوگا، کیا ہر سٹیز میں اس کے لیے آپ نے برانچز میں ٹریننگ کروائیں گے نوجوانوں کو؟ بالکل جی. 2 قسم کی ٹریننگز ہیں. ایک تو آپ بزنس سینٹر کے اندر آ کے نہ صرف ٹریننگ لوگے، جو بھی آپ نے بزنس کرنا ہے سیدھا آپ نے کہنا ہے کہ میں یہ بزنس کرنا چاہتا ہوں، مجھے کس چیز کی ریکوائرمنٹ، مجھے گائیڈ لائن دیں. تو آپ کی ٹریننگ بھی ہوگی، انویسٹمنٹ وہ سارا بندوبست بھی ہوگا. کامیاب جوان پروگرام وہ کافی 12 پیجز کا ایک ڈاکیومنٹ ہے جو لوگوں کو پتہ ہی نہیں فل کیسے کرنا ہے. تو وہ بھی سپورٹ دیں گے کیسے فل کرنا ہے اگر انہوں نے فرض کریں اپنا قرضہ لینا. اور ٹریننگ جو ہوگی اس ٹریننگ سینٹر اور سینٹرز کے اندر ایز ویل ایز کچھ ریموٹ ایریاز ہوتے ہیں ان کے لیے آن لائن بھی ہوگی. چلیں بہت بہت شکریہ شکیل احمد میر صاحب آج ہمارے ساتھ موجود تھے. ابھی ہم پروگرام میں ایک بریک شامل کریں گے، ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے. گڈ مارننگ پبلک. بریک کے بعد ایک بار پھر سے شو میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. PSL 6 کو لے کر بہت زیادہ بے یقینی جو تھی وہ پھیلی ہوئی تھی، لیکن گزشتہ روز اعلان کر دیا گیا ہے کہ بے یقینی نکل گئی ہے. اور اب PSL کے جو میسجز ہیں وہ ایسے ہے کہ عرفان کو بھی ہم نے سوتے سے اٹھا دیا، ایسے ہی بے یقینی نکلی. بالکل بالکل ایسی ہی بے یقینی نکلی. PSL 6 کے جو میچز ہیں وہ 9 جون سے سٹارٹ ہوں گے اور 24 جون تک ابو دھابی میں کھیلے جائیں گے. ہمارے ساتھ سپورٹس اینالسٹ عرفان ظہیر موجود ہیں. تھینک یو سو مچ عرفان. بتائیے گا فیصلہ تو اب آ گیا ہے، بڑی دیر بعد فیصلہ آیا ہے. روز کوئی نئی خبر آ رہی ہوتی تھی کہ ہوں گے میچز، نہیں ہوں گے، کیا معاملات طے پائیں گے. تو اب گزشتہ روز معاملہ تو سامنے آ گیا ہے. یہ بتائیے گا کہ ٹیم کی جو پریپریشن ہے وہ آپ کس انداز میں دیکھ رہے ہیں؟ تیار ہے ٹیم ہماری؟ اس میں بالکل ویسے ہی ہے. بڑی خوشی کی چیز ہے کہ جتنی زیادہ اسپیکولیشن تھیں، جتنی زیادہ ہرڈل تھیں، وہ ساری دم توڑ گئی اور ایونچولی پھر اس کا ڈیسیژن آ چکا ہے کہ PSL 9 سے جا رہا ہے. اور سب سے جو لاسٹ ہرڈل تھی وہ براڈ کاسٹر کے حوالے سے تھی کہ ان کو کب پرمیشن ملے گی. وہ بھی موسٹ لائکلی 7 کو اب ابو دھابی آ جائیں گے. تو یہ ساری چیزیں کو دیکھا جائے تو بڑی اچھی چیز ہے. اس میں کچھ لیپسز بھی نظر آئے، PCB کی طرف سے بھی لیپسز نظر آئے کہ ان کی پریپریشن یا اسکلز کے اندر بھی مینجمنٹ جو اسکلز تھیں اس میں کافی پرابلم نظر آئے. بٹ ایک اچھی چیز، پازیٹیو چیز بھی ان کی تھی کہ وہ لگے رہے. انہوں نے اپنے آپ کو کہیں بھی اس اپنی کنڈیشن کو چھوڑا نہیں کہ ہم ہار مان لیتے ہیں. تو کنسسٹنٹ بیسس کے اوپر وہ بھی چلے، جو بھی تھا فالو اپ کرتے رہے اور ایونچولی یہ بڑی اچھی خوشائن چیز ملی کیونکہ سب سے بڑی کموڈٹی ہے PSL ہماری. پوری نیشن ایک فیسٹیول کا سما ہوتا ہے. آپ نے براڈ کاسٹنگ کی بات کی، براڈ کاسٹنگ کی اگر ہم بات کریں تو 6 سال ہو گئے کرکٹ کی بحالی ہو چکی ہے پاکستان میں. اگر آج یہ انڈیا کی جو براڈ کاسٹنگ ٹیم اگر وہ نہ پہنچتی، آج تاخیر اگر ہو گئی تو اس میں ذمہ دار وہ بھی ہیں تھوڑے بہت. تو کیوں ہم نے ابھی تک کوئی ٹیم ابھی تک تیار نہیں کی؟ کیونکہ یہ مسائل جو ہیں ابھی تک PT ورلڈ آلریڈی سپورٹس ہے بھی، لیکن ہمارے پاس وہ ٹیم آج تک نہیں ہے. کیا کہیں گے اس پہ، آپ کیا کمنٹس کریں گے؟ جی بالکل، میں نے PCB حکام سے اس حوالے سے بھی بات کی تھی کہ آپ کو اس پہ بھی کام کرنا چاہیے. اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا بالکل ٹھیک رائٹلی سائڈ کے PTV کے ساتھ کانٹریکٹ ہے اور ہم اس پہ چیزیں کر رہے ہیں. بٹ نیو انوویشن، نیو ٹیکنالوجی، یہ ساری چیز سسٹم اس کو آپریٹ کرنے میں ہمارے لوگ ابھی اتنے اسکلڈ نہیں ہیں. اس لیے آپ کو ساؤتھ افریقہ اور بھارت کی اس میں مدد چاہیے ہوتی ہے. اور آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہمیں فیوچر میں اس طرح کی چیزیں ڈیولپ کرنی پڑیں گی، ٹریننگ کروانی پڑیں گی کہ ہمیں کسی کی بھی طرف دیکھنے کی ضرورت نہ پڑے.
ہمارے اپنے بندے اتنے اسکلڈ ہوں, اتنے وہ پروفیشنل ہوں کہ وہ یہ ساری چیزوں کو خود سے چلا سکے. تو میرا خیال ہے کہ ایک یہ آگے جتنی زیادہ کرکٹ آ رہی ہے اور پاکستان میں ہم نے آگے چیزیں کرنی ہے, خاص طور پہ جیسے آگے اب کئی ٹیمیں پاکستان بھی آ رہی ہیں اور پی ایس ایل کو بھی آپ فیوچر میں کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں ہی ہوا کرے گی. تو یہ ساری چیزوں کو کنسیڈریشن میں رکھتے ہوئے آپ کو براڈ کاسٹرز کو کی طرف بھی دیکھنا پڑے گا اور ان کو بھی ٹوٹل اسکلڈ کرنا پڑے گا اس پروفیشن کے اندر. یہ جو کریڈٹ ہے پی ایس ایل کو فائنلی ابو دھابی میں کرنے کا اور کامیاب ہونے کا, یہ بہت بڑا کریڈٹ سندھ جو حکومت کے نمائندے ناصر حسین لے رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں جا کے پرسنلی ملا ہوں, میری کوششیں ہیں. اس میں کتنی سچائی ہے کہ پی سی بی نا دیکھیں اس میں کسی ایک کا نام لینا تو بہت مشکل ہوگا. اس میں سلمان نصیر ہے خاص طور پہ, پھر ذاکر خان ہے, ان لوگوں کی بڑی آپ ہے, بابر محمود ہیں, پھر اسی طرح آپ کے شاہ محمود قریشی صاحب ہیں, ان کی بھی انٹرفیئرنس اس میں ایڈ ہوئی. تو کافی کولیٹرل قسم کی ایفرٹ ہے, سب نے اپنی اپنی انپٹ ڈالا اور میرا خیال ہے کہ پھر اس کے بعد ایک آپ کو خوشی کی خبر ملی. بٹ پھر بھی اس میں نے جیسے کہا شروع میں کہ آپ کو کئی چیزیں پلان کی جا سکتی تھی, جیسے ویزوں کا مسئلہ آیا, پھر آپ کی ٹریولنگ کے مسئلے آئے, پھر کوارنٹائن جو لڑکوں کو کیا گیا اس کے مسئلے آئے, پھر براڈ کاسٹر کے مسئلے آئے. تو کئی چیزوں میں لیپسز نظر آئے. اچھا اب بڑی مزیدار بات یہ ہے کہ پہلا ہی میچ جو ہے وہ لاہور قلندر کا ہے 9 تاریخ کو. میں خواہ میں شائقین بڑے بے چین ہوں گے اس کے لیے بیٹھے ہوئے. لاہور قلندر کا میچ آ رہا ہے پہلا, اور کیا وہ بین ڈنک تو اس میں ہے, ڈیوڈ وائس میرے خیال میں شاید نہیں ہے ٹیم میں شامل, لیکن راشد خان کی واپسی ہو گئی ہے. راشد خان کی واپسی ہو گئی ہے ٹیم میں. جی راشد خان آگے, ڈیوڈ ویزے نہیں ہے. تو ہاں بالکل جی, اس میں ایسا ہی ہے کہ لاہور اور سامت کا میچ ہے, 6 ڈبل ہیڈر بھی رکھے گئے ہیں اور ایلیمنیٹر 1, اور پہلے یہ بھی تھا کہ شاید کچھ میچز کو 2-3 میچز کو کم کر دیا جائے گا اور ایلیمنیٹر 1 اور 2 کو ختم کر کے کوالیفائر وغیرہ کو بھی ختم کر کے سیمی فائنل اور فائنل ڈائریکٹلی رکھا جائے گا. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ میچز کو کم نہیں کیا گیا, میچز کی کوانٹٹی 34 میچز کو ہی کیا جا رہا ہے. ٹھیک آپ فرما رہے ہیں کہ اچھی بات ہے کہ میچز کو کم نہیں کیا گیا اور میچز جو ہیں وہ پورے ہوں گے. بہت بہت شکریہ, ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. اور میرے خیال میں آنے والے وقت میں ہمیں اتنا انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے کہ ہمیں جو میچز پی ایس ایل کے ہیں یہ کرواتے وقت کسی دوسرے کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے, جیسے بھارتی براڈ کاسٹرز کا بھی بہت ایشو آیا. خیر ابھی ہم پروگرام میں ایک بریک شامل کریں گے, واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد. گڈ مارننگ پبلک. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں گڈ مارننگ پبلک. اور ابھی ہم بات کریں گے, آپ کو بتائیں گے کہ دنیا میں جو اکثریت بچوں کی ہے انہیں بہت زیادہ ایگریشن کا, ڈانٹ ڈپٹ کا, تھریٹس کا اور اس طرح کی ڈفرینٹ جو چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. آبویسلی جو بچوں کی جو ذہنی صحت ہے اس کو بہت زیادہ متاثر کرتا ہے, ان کے لیے سائیکولوجیکل ایشوز بہت زیادہ پیدا ہوتے ہیں جس کا ہمیں اندازہ نہیں ہوتا. تو یہ تشدد اتنا بڑھ جاتا ہے کہ جنسی تشدد تک پہنچ جاتا ہے. بالکل. اچھا اب یہ ماں باپ کی طرف سے بھی ہے تشدد, یہ ہمسایوں کی طرف سے بھی ہے, گلی محلوں میں بڑے بچوں کی طرف سے بھی ہے, اساتذہ کی طرف سے بھی ہے, اساتذہ کی طرف سے بھی ہے. پورا معاشرہ ایک طرح سے دیکھا جائے تو ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہے جہاں پہ بچوں کا تحفظ نہیں کیا جاتا اور بچوں کو, میں اس کی مثال آگے چل کے دوں گا لیکن فی الحال مریا ہمارے ساتھ ہے. بالکل, آج انٹرنیشنل ڈے آف انوسینٹ چلڈرن وکٹمز آف ایگریشن, جارحیت کا شکار معصوم بچوں کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے. ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ملیحہ حسین صاحبہ ابھی ہمیں شو میں جوائن کر رہی ہیں. بہت بہت شکریہ ملیحہ صاحبہ, آپ نے گڈ مارننگ پبلک کے لیے وقت نکالا. یہ بتائیے گا کہ اس دن کو منانے کا مقصد کیا ہے, پھر بچوں کے ساتھ جو بیہیویئر ہے اس کو کس طریقے سے, کس طرح سے بہتر جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. تو بہت شکریہ کہ آپ لوگ اس ٹاپک کے اوپر بات چیت کر رہے ہیں, کیونکہ ہمارے بچے, ہماری اگلی نسل جن لوگوں نے اس ملک کو لے کے آگے چلنا ہے, ان کا بچپن کیسا گزرے وہ والا ایسپیکٹ ہم میں سے بہت سے لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں. تو یہ ایک ایسا دن ہوتا ہے جس دن ہم سب مل کے ریفلیکٹ کرنا چاہیے, اور میرا خیال بجائے باہر کیا غلط ہو رہا ہے اس کے بجائے اگر ہم سب اپنے اپنے گھروں کو دیکھنا شروع کریں کہ ہمارے گھر میں کوئی بچے ہیں, میرے بچے, میرے بہن بھائیوں کے بچے, میرے رشتہ داروں کے, میرے فرینڈس کے, میرے محلے میں جو فیملی ساتھ رہتی ہیں ان کے بچے ہیں, ان میں سے کسی کے ساتھ کوئی کسی قسم کی بھی زیادتی تو نہیں ہو رہی.
بالکل ملیحہ کی آواز کٹ رہی ہے میرے خیال میں. ملیحہ کی آواز ابھی جتنی دیر میں صحیح ہوتی ہے اتنی دیر میں ہم بات کرتے ہیں. ملیحہ آپ کو آواز آ رہی ہے صحیح؟ جی مجھے تو بالکل ٹھیک آ رہی ہے. ہاں آپ کی آواز کٹ رہی تھی. جی بالکل آپ جاری رکھیے. آپ کہہ رہی ہیں کہ محلے داروں کے بچے، ہمارے آس پاس کے پڑوس کے سب کو میں دیکھنا چاہیے، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ بچوں کے ساتھ کہیں کوئی زیادتی تو نہیں ہو رہی. بالکل کیونکہ ایک کہاوت ہے نا کہ ٹیکس اے ولیج ٹو ریز اے چائلڈ، تو ہم سب کی کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ ہم دیکھیں کہ بچے جو ہیں ان کی صحیح پرورش ہو رہی ہے، وہ محفوظ ہیں ان کے ساتھ گھر میں. کیونکہ ابھی بھی بہت سے ماں باپ کو ایسے لگتا ہے، جو ایڈلٹس ہیں انہیں ایسے لگتا ہے کہ بچپن میں اگر ہمیں مار نہ پٹتی تو شاید ہم اتنے اچھے انسان نہ ہوتے. تو انہیں لگتا ہے کہ بچوں کو شاید مارنا ضروری ہے، حالانکہ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ مکمل انسان ہوتے ہیں. ہم نے ان کی تربیت کرنی ہے، انہیں اچھے برے کی تمیز دینی ہے، انہیں ڈیسیژنز لینے سکھانے ہیں. لیکن بات سے ہر چیز انسان بچوں کو سکھا سکتا ہے. مارنے کی یا ایون چیخنے چلانے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، بچے سہم جاتے ہیں. سو کیسے پیار سے انہیں ہم اچھی اچھی باتیں سکھائیں، اور سب سے جو بہتر طریقہ ہوتا ہے سکھانے کا، آپ اس طرح سے ایکٹ کریں. جو آپ کہتے ہیں وہ شاید اتنے سیریسلی نہ سنیں، لیکن جو آپ کرتے ہیں وہ بچے دیکھتے ہیں اور اس کو ممک کرتے ہیں. بالکل درست آپ فرما رہی ہیں. ہمارے یہاں پر مطلب اور کہیں پر بھی اگر چلے جائیں تو بچوں کا جو زیادہ وقت ہے وہ گھر میں ماؤں کے ساتھ سپینڈ ہوتا ہے. اب پاکستانی ماؤں کی اگر بات کی جائے تو وہ خود اپنے فونز پر لگی رہتی ہیں، بچوں کی طرف اس وقت توجہ نہیں دے رہی ہوتی. ہمیں کس طرح سے پیرنٹس کی اور بالخصوص ماؤں کی ٹریننگ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جب بچے کوئی بھی کام لے کر آتے ہیں، کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو ان کو ڈانٹ ڈپٹ کر پیچھے پیچھے ہٹایا جاتا ہے اور فضول ڈانٹتی ہیں، مارتی بھی ہیں. میرے خیال میں پاکستان میں تو یہ مارنے والا کلچر تو بہت زیادہ کامن ہے. تو کس طریقے سے ماؤں کی تربیت کی جائے؟ آپ دیکھو ماؤں کا کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں ہوتا، ماں یا باپ دونوں کا. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میڈیا جو ہے وہ بہت بڑا کردار ادا کر سکتا ہے، کیونکہ ہر گھر میں ٹیلی ویژن ہے اور ہمارے بہت سے لوگ ٹی وی دیکھتے ہیں، خاص طور سے جو خواتین جاب نہیں کرتی. گھر کا کام ہو رہا ہوتا ہے، ساتھ ساتھ ٹی وی لگا ہوتا ہے اور ٹی وی کے ڈرامے. تو ٹی وی کے ٹاک شوز بھی، لیکن اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ اگر ہمارے ڈراموں میں اس طرح کے سبق دیے جائیں. آپ ایک ماں دکھا رہے ہو جو نوکری کرتی ہے یا جو گھر کا کام کرتی ہے، اور وہ اپنے بچوں کے ساتھ کس طرح رہتی ہے، کیسے انہیں کاغذ پینسل دے کے بٹھا دیتی ہے کہ آپ ڈرائنگ کرو، اور پھر اتنی دیر میں جلدی جلدی وہ گھر کی صفائی کر لیتی ہے، اور کیسے وہ ان کو بتاتی ہے انہوں نے جہاں کچھ ایسی غلط بات کی، کسی کا کھلونا چھین لیا تو انہیں کیسے بتاتے ہیں کہ اس کا دل دکھی ہوگا، ہم نے اس کی مرضی کے بغیر اس کی چیز لے لی. اس سے شیئر کرنا سکھاتے ہیں انہیں، تمیز سے بات کرنا. اگر ماں خود اونچی آواز میں ڈانٹے گی تو بچہ بھی یہی سیکھے گا، بالکل، کہ جب آپ کی مرضی کے خلاف کوئی بات ہوئی تو آپ نے چیخنا چلانا. سو ڈراموں میں آج کل بدقسمتی سے جب بھی کوئی ڈرامے پہ نظر پڑ جائے دیکھتے نہیں، جیسے ہمارے زمانے میں دھوپ کے نعرے وغیرہ ہوا کرتے تھے، آج کل ایسے نہیں ہوتے. کوئی مرد عورت کو تھپڑ مار رہا ہوتا ہے، عورت اپنی بیٹی کو تھپڑ مار رہی ہوتی ہے. تو یہ وائلنس جو ہے نا، یہ ہمیں ختم کرنے کی ہے، کیونکہ بچے اور ایون اڈلٹس جو دیکھتے ہیں وہ لاشعوری طور پہ وہی چیزیں کرتے ہیں جب ویسی سچویشن میں ہوتے ہیں. ہم پازیٹیوٹی دکھائیں گے تو وہ اسی طرح بہیو کرنے لگیں گے. سو آئی تھنک میڈیا کین پلے اے ویری امپورٹنٹ رول. اس کے علاوہ پھر کریکولم جو ہوتا ہے ہمارے اسکولوں کا، ان میں اس طرح کے اچھے اچھے ٹاپکس کے اوپر کہانیاں ایڈ کرنی. لیکچرز بچوں کو اچھے نہیں لگتے، لیکن کسی اچھی سی انٹرسٹنگ کہانی میں آپ اس طرح کے میسیجز ڈال دیں تو بچے جیسے جیسے آپ کی اردو کی کہانیاں، انگریزی کی کہانیاں، جو اردو انگلش کی اسکول کی کریکولم کی کتابیں ہوتی ہیں، تو وہ ایک بہت اچھا طریقہ ہوتا ہے. رائٹس کے اوپر ہو، پلورلزم کے اوپر ہو، رسپیکٹ کے اوپر ہو، کہ کیسے ہر انسان، ہر بچے کی عزت کرنا ضروری ہے. سو یہ لارجر پالیسیز کی بھی ضرورت ہے، لیکن پرسنل رسپانسبلٹی، مجھے کیا کرنا ہے، اپنے گھر میں بچوں کے اوپر کس طرح سے نظر رکھنی ہے.
میں اگر آپ نے جیسے کہا فون پہ رہتی ہوں زیادہ دیر تو اتنی دیر میرے بچے کیا کر رہے ہیں، یا اگر میں ٹی وی کے ڈرامے بڑے شوق سے دیکھتی ہوں، اور بچوں کے ہاتھ میں ہم آج کل فون دے کے بٹھا دیتے ہیں، ہمیں اندازہ نہیں ہوتا، کبھی سوچتے بھی نہیں ہے کہ بچے تو فون پہ کچھ بھی دیکھ سکتے ہیں. بالکل. تو اسکرین ٹائم کتنا ہوگا اس کو کنٹرول کرنا، خود کوالٹی ٹائم اگر بچوں کے ساتھ گزارے نا تو آپ کا جتنا دل خوش ہوگا وہ کسی اور چیز سے نہیں ہوتا. بالکل، بچوں کے ساتھ ماؤں کو بھی ضرورت ہے کوالٹی ٹائم جو ہے وہ گزارا جائے. جی حرمیت. جی ملیحہ صاحب سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت اگر دیکھیں تو 44% جو ہے وہ بچے جن کی عمر 5 سے 16 سال کی عمریں ان کی ہے، اور یہ 44% بنتی ہے، تو وہ اسکول نہیں جاتے ہیں. سب سے بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ وہ غربت کا شکار ہے. ان کے والدین کو قائل کرنا جو ہے اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ وہ والدین بھی رکاوٹ بنے ہوئے ان بچوں کو اسکول لے جانے کے لیے. تو کیا طریقہ کار حکومت کو اپنانا چاہیے، میڈیا کا کیا کردار ہونا چاہیے کہ ہم ان والدین کو قائل کریں کہ بچوں کو اسکول کی طرف یہ لے کے جا سکیں؟ جی، ایک تو گورنمنٹ کی پالیسیز بہت ضروری ہوتی ہیں. ہمارے ہاں کچھ پاس تو ہوا تھا کچھ سال پہلے کہ ہر بچہ جو ہے وہ اسکول جائے گا، لیکن اگر آپ دیکھیں تو سڑکوں پہ بچے گھوم رہے ہوتے ہیں، پیسے مانگ رہے ہوتے ہیں، گاڑی کے شیشے صاف کر رہے ہوتے ہیں. ایون صبح کا آدھا دن جو ہے جو اسکول میں گزارنا چاہیے تو ہماری پولیس دیکھ رہی ہوتی ہے، انہی ٹریفک لائٹ پہ کھڑی ہوتی ہے یا مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں ٹریفک کو. وہ یہ کوئی نہیں دیکھتا کہ یہ بچے یہاں پہ کیوں ہیں، کیونکہ نا قانون بنا کے اگر اس کی امپلیمنٹیشن کی طرف ہم دھیان نہ دیں تو وہ قانون تو کچھ نہیں کرے گا نا. ہم نے اس قانون کو کیسے استعمال کرنا ہے تاکہ جس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہم نے قانون بنایا تھا وہ مسئلہ واقعی حل ہو. اور ایک تو لاز جو ہیں انہیں اچھے سے امپلیمنٹ کرنا ہے، اور اس میں ہم سب کو اپنا اپنا کردار، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو اپنا کردار ادا کرنا ہے، اور پھر میڈیا کی یہاں بھی بہت بڑی رسپانسبلٹی آتی ہے. ملیحہ اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ملیحہ اس میں مسئلہ یہ ہے کہ جن بچوں کی حرمیت بات کر رہے ہیں غربت کی لکیر سے جو اتنے نیچے ہیں، وہاں پہ شاید ٹیلی ویژن بھی ان کے گھر میں پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا، اور درجنوں کے حساب سے بچے پیدا کر کے گلیوں میں پھینک دیے ہوئے ہیں. میں آپ کو بتاؤں، ہمارے کامران بٹ صاحب نے ایک ڈاکیومنٹری بنائی تھی کچرے کی، جہاں پہ ایک بچہ گھر میں ماں باپ کی مار پیٹ سے بھاگا اور وہ ایک سائیکل لے کے بھاگا، سائیکل کہیں چوری ہو گئی. اس میں وہ جنسی تشدد کا نشانہ بھی بنا، اور جب اسے انٹرویو کیا گیا وہ کچروں میں رہ رہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میری تمام گول میرا یہ ہے کہ میں کسی طرح سے سائیکل خرید سکوں جو میں گھر لے جا کے دوں اور مجھے مار پیٹ سے میں بچ سکوں اور میں وہ کفارہ ادا کر سکوں. مگر ایسے واقعات بھی بہت خوفناک ہیں کہ جہاں پہ ایسے یعنی بچوں کو پھینکا ہوا ہے بالکل گلیوں میں. آپ دیکھیے نا، اگر بنگلہ دیش اپنی پاپولیشن کو کنٹرول کر سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ بات گھوم پھر کے وہیں آ جاتی ہے، ایک تو پرسنل رسپانسبلٹی کی، اور ایک حکومت کو پالیسیز بنا کے انہیں بڑی سختی کے ساتھ امپلیمنٹ کرنے کی. اور حکومت اپنا کام کرے، میڈیا اپنا کام کرے، ہم سب اپنی اپنی ذمہ داری لیں. میرے گھر میں اگر کوئی خاتون کام کرتی ہیں اور ان کے 4 بچے ہیں تو میں نے انہیں کیسے کنونس کرنا ہے کہ 5واں نہیں ہونا چاہیے. ہم سب جب اپنی اپنی ذمہ داری ادا کریں گے تو اگر ہمارے جیسے ہم سے زیادہ ڈینس پاپولیشن کے لوگ کنٹرول کر سکتے ہیں، ممالک کنٹرول کر سکتے ہیں، تو ہم کر سکتے ہیں اگر ہم چاہیں تو. وہ انفارچونیٹلی مسئلہ یہ نا روما کہ اگر دیکھا جائے جیسے ملیحہ کہہ رہی ہیں ہم چاہیں تو جتنی کیمپینز ہماری چلتی ہیں فیملی پلاننگ کی وہ پتہ نہیں کس کو ٹارگٹ کر رہی ہوتی ہیں. انفارچونیٹلی ان کا بھی ٹارگٹ وہ نہیں ہے جن لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کی ضرورت ہے، جن لوگوں کو سکھانے کی ضرورت ہے. بالکل، اور ان تک رسائی بھی نہیں ہے. ایسی جو کیمپینز ایڈورٹیزمنٹس ہیں جس طرح سے ابھی آپ بات کر رہے تھے، ایسے جو غربت کی لکیر سے جو نیچے افراد اپنی زندگی گزارے ہیں ان کو ٹی وی دیکھنے کی بھی فیسلٹی میسر نہیں ہے، تو وہ کس طرح سے میسج جو ہے وہ لیں گے؟ ریڈیو آج کل بہت لوگ سنتے ہیں. میں آپ کو ویسے ایک بات بتاؤں کہ بے شک ہم کہتے ہیں کہ غریب ملک ہے، لیکن سیل فون جتنے لوگوں کے پاس میں دیکھتی ہوں تو حیرانی ہوتی ہے کہ افورڈ کیسے کر سکتے ہیں. پھر ہماری فون کی کمپنی جو پیکیجز دیتی ہیں ان کا بزنس تو بہت بڑھتا ہے، لیکن یہاں پر مسئلہ ملیحہ صاحبہ یہ آتا ہے کہ وہ جو لوگ ہیں
टेलीफोन के जरिए, रेडियो के जरिए, क्योंकि ना ये बहुत इसमें सोच रेडियो समझ भी के बड़े का एक अच्छा किरदार हो सकता है। अगर हम holistic देखें तो रेडियो भी बनाना हर घर में और तकरीबन उनको है, कई implement जगहों पे हम करना कि हमने देखें। कैसे कैसे A+ का ये शुक्रिया अदा मैसेजेस कर देते हैं अपने मेरे ख्याल में। हर यहाँ पर हम अपने population के मलिया हिस्से साहिबा तक साथ ही पहुंचाने। मौजूद रहिएगा। अभी हम अपने A+ के नाज़रीन का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। जो लोग हमें A+ पर देख रहे हैं वो हमें पब्लिक न्यूज़ पर देख सकते हैं। मलिया हुसैन साहब।